आदाब, इजाज़त अहमद एक और व्लॉग के साथ हाजिर है। आज भी इम्पोर्टेंट व्लॉग है। मामला बिजली की कीमतों का भी है, जिसके बारे में नेपरा ने एक फैसला कर लिया। ये नेपरा क्या है, ये जो रेगुलेट करने वाले अदारे हैं, ये कैसे काम करते हैं, इस पर थोड़ी बात करेंगे। पावर की पॉलिटिक्स क्या है बिजली की, ज़रा इस पर भी कुछ बात करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ आपको दो तीन चीज़ें और भी बतानी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज एक बयान दे दिया, आज तो नहीं दिया, गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया। नून लीग उसके ऊपर बड़ी चढ़ाक पा है। वो बयान क्या था, नून लीग क्या क्या और फिर उस पर मजीद क्या हुआ, इस हवाले से थोड़ी बात करेंगे। लेकिन फैसले की घड़ी आ गई है नाज़रीन। वो फैसला जिसका बहुत इंतज़ार था और जिस पर रोज़ पीटीआई वाले ये कहते हैं कि ये फैसला हमारे हक में आएगा। वो फैसला कल 9:30 बजे सुनाया जाएगा। 3 नुकरी बेंच बैठेगा फैसला सुनाने। 13 के 13 जजेस का बैठना कोई आईनी और कानूनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए 3 अरकान आएंगे, फैसला सुनाएंगे और चले जाएंगे। फैसला क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और फिर परवेज़ खट्टक साहब ने आज अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस में गवाह के तौर पर बयान रिकॉर्ड करवा दिया। और वो बयान क्या है, उन्होंने कितना रखवा दिया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और शहजाद अकबर को, इस पर बात करेंगे। लेकिन क्या उन्होंने अपने पहले भी कोई बयान दिया था, उस बयान में और मौजूदा बयान में क्या फ़र्क है, ये भी आपके सामने रखेंगे। पहले नाज़रीन बिजली के मामले की बात कर लेते हैं। आज नेपरा ने हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले फैसला किया था, ये भी कह दिया था कि ये 1 जुलाई से नाफिज होगा। और उसके बाद हुकूमत ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी थी कि जी हमारे लिए बिजली के वो जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है, स्लैब्स हैं जो सार्फिन के, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के। प्रोटेक्टेड सार्फिन को तो इशू नहीं है, लेकिन जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं 100 से यूनिट से ऊपर, उनके लिए 100 से 200, 201 से 300, 301 से 400, इस तरह का जो मुख्तलिफ कीमतें मुकर्रर की जानी थी बिजली के यूनिट की विदाउट टैक्स, वो उसकी दरख्वास्त नेपरा के में जेर समात थी। 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा अल्लाह के फजल से नेपरा ने मंजूर कर लिया है। अब ज़रा इस पे बात करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ये जो नेपरा है, ये ओगरा है, ये किस मर्ज़ की दवा है, ये बहुत देखने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम के हवाले से किसी वक्त एक तफसीली व्लॉग आपके सामने मैंने उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे। लेकिन वो भी वहाँ भी जो दुनिया भर में ये जो रेगुलेट करने का निज़ाम है सर्विसेज को, यानी सर्विस सेक्टर, ये पानी हो गया, बिजली हो गया, ये गैस हो गई, इस किस्म के जो सहूलियात हैं, इनको रेगुलेट करने का जो निज़ाम है वो ख़ास बुनियाद पर चलता है। उसमें जो सार्फिन होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, उनकी राय को बड़ी अहमियत होती है, पब्लिक हियरिंग होती है। और यहाँ पब्लिक हियरिंग का आलम यह है कि ओगरा ने पहले जब रेगुलेट करना शुरू किया कीमतें, तो पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल की प्राइस मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया। बहुत शोर मचा, तो उसके बाद फिर अब उन्होंने इख्तियार लिया चंद साल पहले, 2 या 3 साल, 2.5 साल पहले ये इख्तियार वापस लिया। लेकिन अब भी सार्फिन की तो कोई नहीं सुनता, और मुख्तलिफ बहाने बनाकर तो वो पेट्रोल की प्राइस में इजाफा कर दिया जाए। 36 टैक्स लगते हैं पेट्रोल के यानी 1 लीटर पर। 36 मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हैं, उनका रेशो मुख्तलिफ है। 36 बाई प्रोडक्ट हैं। उन टैक्सेस में एक टैक्स तो 1964 में बांग्लादेश में सैलाब आया था। अभी चंद साल पहले तक मैंने चेक किया था, एक स्टोरी की थी, तो वो बांग्लादेश के वो ढाका सैलाब का टैक्स जो है ना था 4 आने, वो 1 रुपया हो गया था, वो भी इसमें लगता था। फिर एक एजुकेशन सेस था जो रिफाइनरीज पर लगता है। वो एजुकेशन सेस ख़त्म हुए बहुत लंबा अर्सा हो गया। वो एजुकेशन सेस हमसे वसूल करते थे, हालांकि वो सेस जो है ना वो अदा करना होता था रिफाइनरीज को, लेकिन वो बहरहाल उसकी बहुत सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन आज ओगरा का मामला है। ओगरा में भी रेगुलेशन का निज़ाम ऐसा ही है। यूँ समझिए कि हुकूमत की बांदी है ओगरा। यहाँ सार्फिन को प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ लोग बिठा दिए जाते हैं। अगर आप ओगरा की हियरिंग देखें, मेरे कॉलीग हैं मियाँ शाहिद, वेटरन पावर के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। कल मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं रेगुलर करता नहीं हूँ, तो उन्होंने बताया कि वो आते हैं, एक ओगरा का मुलाजिम जो है वो केस पेश करता है हुकूमत का। हुकूमत के लोग बैठे होते हैं, चंद लोग सिविलियन में बैठे होते हैं, लेकिन वो ओगरा के मुलाजिम होते हैं या हुकूमत के किसी अदारे के मुलाजिम होते हैं। वो अब सार्फिन के नाम पर आते हैं और बात करके चले जाते हैं। और ओगरा जो है, जैसी हुकूमत की समरी आती है उसी तरह मंजूर कर लेती है, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देती है, और सार्फिन की प्रोटेक्शन का कोई जो निज़ाम मौजूद नहीं है वहाँ। तो ये बड़ी नाज़रीन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1999 में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में,
اس وقت یہ واٹر اینڈ پاور اتھارٹی تھی، یہ ڈسکلوز نہیں بنی تھی، اور واٹر اینڈ پاور اتھارٹی نے یہ تسلیم کیا، دو تین چیزیں تسلیم کی، اور پھر اب بھی اگر آپ میں جاتا ہوں، بلکہ بائی دا وے میں پچھلے دنوں میرا بل آ گیا تھا، 18,000 تنخواہ آئی 5 تاریخ کی شام کو تک، تو میں منڈے کو گیا بل بھرنے کے لیے، بینکوں نے کہا کہ جی اتنے دن گزر گئے ہیں، پچھلے مہینے کی ڈیو ڈیٹ تھی 27 آف دی لاسٹ منتھ تھی، ہر مہینے کی 27 ہوتی ہے، 5 تاریخ کو تنخواہ آتی ہے، یہ بھی کمال ہے۔ تو آپ آئی ایس کو آفس چلے جائیں، وہاں سے خیر میں نے اس کو ایکسٹینشن کرایا، کچھ 4 گھنٹے لگے اس میں مجھے بل بھرنے میں، تو وہ اس نظام پر الگ سے بات کریں گے، لیکن ان سے بھی میں نے پوچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیڈر سے بجلی نکلتی ہے وہ تحریری طور پر بھی سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا حکومت نے، یہ کی جانب سے واٹر اینڈ پاور اتھارٹی نے، وہ یہ جمع کرایا تھا کہ جو بجلی فیڈر سے نکل جاتی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے بل کر دی جاتی ہے، یعنی وہ میرے اوپر آپ پر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ 37% اس وقت شو کرتے تھے، بعد میں 39% شو کرتے تھے لائن لاسز بیسیکلی کرپشن کو پارک کرنے کا ذریعہ ہے۔ لائن لاسز کیا ہوتے ہیں؟ تاروں میں بجلی ضائع ہو گئی، آپ کا تو ٹرانسمیشن کا نظام ہی بہت برا ہے، آپ 21,000 میگا واٹ سے زیادہ بیئر ہی نہیں کر سکتے، 26,000 میگا واٹ آپ کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تو آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے۔ اب تو لوڈ شیڈنگ اب تو کم اس لیے بھی ہو جانی چاہیے کہ بیشتر علاقے جہاں سے پیمنٹس نہیں آتی، وہ تو قانون بن گیا تھا نواز شریف کے دور میں، نواز شریف کی سیکنڈ گورنمنٹ میں، جس میں پھر یہ ہو گیا تھا کہ جو بل نہیں دے گا اس کو ان علاقوں میں بجلی نہیں جائے گی، تو وہ ڈیفالٹ کے حوالے سے یہ ہے۔ لیکن ناظرین کا ایشو یہ ہے کہ صارفین جو ہے ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی جاتی، وہ بجلی کو کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اگر یہ بجلی چلی جاتی ہے، فیڈر سے نکلنے والی بجلی ساری جو ہے وہ بل کر دی جاتی ہے، تو پھر لائن لاسز کہاں ہیں، کیسے ہیں لائن لاسز؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ لائن لاسز بھی مجھ سے اور آپ سے وصول کرتے ہیں مختلف ٹیکسوں کا بہانہ لگا کر، ٹیکس بیس کو نہیں بڑھاتے، یہ اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کرتے۔ جب کے الیکٹرک بکا تھا تو جو انٹرنیشنل کمپنی تھی اس کا معاہدہ تھا کہ وہ 4 ارب روپے انویسٹ کر کے تو کراچی میں وہ نئے بنائے گی، کیا کہتے ہیں ان کو، نئے فیڈرز بھی لگائے گی اور جو گریڈ اسٹیشنز، لیکن انہوں نے اسی کمپنی نے اپنی کمپنی کے بنے ہوئے جنریٹر امپورٹ کر لیے، 1 ارب روپے کا اور 5 ارب روپے کا منافع کما لیا۔ تو یہ ہمارے یہاں حال ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب ناظرین یہ جو معاملہ تھا یہ پار کرنے والا، یہ بھی سپریم کورٹ نے نہیں پوچھا، اور پھر واپڈا نے یہ بھی بتایا کہ جو ڈیجیٹل میٹر ہیں وہ 20% تیز ہیں۔ ابھی بھی آپ پوچھیں آف دی ریکارڈ میں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ واقعی اتنے تیز ہیں، اب تو شاید 30% تیز ہو گیا، اب تو نئے ڈیجیٹل میٹر آ کر لگ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ پروٹیکٹیڈ اور نان پروٹیکٹیڈ اور ہوں صارفین، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو بل اگر آپ 50 یونٹ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ 50 یونٹ کی کیٹیگری میں فال آؤٹ کرتے ہیں، تو آپ کا میٹر ڈیجیٹل لگا ہوا ہے تو آپ 50 یونٹ خرچ نہیں کر سکتے، 50 یونٹ ہوگا تو وہ خود بخود 60 ہو جائے گا، کیونکہ 20% میٹر تیز ہے۔ 100 یونٹ والا 120 پہ چلا جائے گا، 200 یونٹ والا 140 پہ چلا جائے گا، 240 پہ چلا جائے گا۔ تو اس طرح یہ اس پہ پالیٹکس ہوتی ہے، اور افسران کے للے تللے جاری ہے، کوئی اس میں دیکھیے بجلی چلی جائے، آپ آئی ایس کو کے دفاتر فون کرتے رہیں گے، اس کو فون نہیں اٹھاتا، اور اب یہ اوگرا نے کر دیا 1 جولائی سے نافذ تو یہ ہو چکا ہے، حکومت کا حکم تھا، اوگرا نے کر دیا، اللہ خیر اوگرا میاں شاہد کہتے ہیں کہ بات بھی ہے حکومت کی، اور یہ بات درست ہے، کیونکہ جہاں صارفین کے نام پر فراڈ کیا جاتا ہو تو وہاں پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اوگرا کیا کرتا ہوگا ناظرین، تو یہ آپ خود ہی سے اندازہ لگا لیں۔ اب ناظرین ذرا اگلی خبر کی جانب آتے ہیں، وہ فیصلے کی جانب۔ فیصلے کی گھڑی پہنچی ہے، وہ جو سنی اتحاد کونسل نے درخواست دی ہوئی تھی کہ وہ خواتین کی نشستیں ہمارا حق ہے ہمیں دے دیں، حالانکہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا تھا، وہ کل صبح 9:30 بجے سنایا جائے گا۔ آج گزشتہ روز بھی ججز کا اجلاس ہوا تھا، آج پھر فل کورٹ اجلاس ہوا، وہی تمام کے تمام 13 جج گزشتہ روز بھی تھے، آج بھی تھے، آج بھی غالباً 2 نشستیں ہوئیں۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح 9:30 بجے سنایا جائے گا، 3 رکنی بینچ جو ہے ناظرین وہ سنائے گا فیصلہ، کیونکہ یہ آئینی اور قانونی ضرورت نہیں ہے کہ 13 کے 13 ججز موجود ہوں وہاں، 3 رکنی بینچ آ کر سنا دے گا، جس جج کا اختلافی نوٹ ہوگا وہ بھی بتا دے گا، اختلافی نوٹ بعد ازاں جاری کر دیے جائیں گے، اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں سپریم کورٹ کی اس کے اوپر۔ اب اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چونکہ ابتدائی طور پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا تھا، اور کیس پر فل کورٹ بنانے کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کے پاس بھیجا تھا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ججز کمیٹی کی جانب سے 13 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا گیا تھا، جس نے طویل سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔
اس میں یہ بھی ہے ناظرین کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس بھی ہوا، اور 13 ججز نے مشاورت کی، کسی نے اپنی اپنی رائے دی۔ اطلاعات یہی ہیں کہ چیف جسٹس یہ چاہتے تھے کہ یونانیمس فیصلہ ہو، اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ شاید یونانیمس فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ آئین اور قانون جو ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنے الیکشن نہیں کرائے، سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اس کے آئین میں اقلیتوں اور خواتین کا معاملہ ہے ہی نہیں، اور اس نے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا، وہ جنرل الیکشن جس کی بنیاد پر نیشنل اسمبلی وجود میں آئی اور جس کی بنیاد پر یہ خواتین کی نشستیں ڈٹرمن ہوئیں، اسی کی بنیاد پر یہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ پارلیمانی پارٹی تو اسپیکر نے ان کو سیاسی ضرورت کے تحت کر دیا، لیکن سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، الیکشن جب نہیں لڑا تو آپ کیسے اس کا ان سیٹوں کے حقدار ہو سکتے ہیں جن کے لیے آپ نے نامینیشن پیپر بھی فائل نہیں کیا، اور نامینیشن پیپرز کی بھی ایک ڈیٹ تھی۔ یہ ساری بحث سپریم کورٹ پہ ہو چکی ہے ناظرین۔ میری رائے ناظرین یہ ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نشستیں تو سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، لیکن یہ جو خالی نشستیں ہیں، جو نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی، اب ان کا کیا بنے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے تقسیم کیا تھا پی ٹی آئی کی نشستوں کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ وغیرہ، جے یو آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے، لیکن مخصوص نشستوں کے معاملے پر وہ حکومت کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ میرے خیال میں بھی یہ مناسب نہیں تھا۔ میری ذاتی رائے میں سپریم کورٹ اس کو ریمانڈ بیک کرے گی، پارلیمنٹ کو بھیجے گی اور یہ کہے گی کہ پارلیمنٹ اس مسئلے کا حل نکالے، پارلیمنٹ اس پر طے کرے، آئین سازی کا اس پر آئینی ترمیم کرنا پڑے گی۔ اور ایشو یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو 2/3 نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نشستیں جو ہے یہ ڈٹرمن نہیں ہو پا رہی کہ کس کی ہیں، تو اس لیے اسٹرینتھ جو بنے گی، قانونی اسٹرینتھ جو بنے گی جس پر 2/3 میجورٹی کی تعداد ڈٹرمن ہوگی، وہ بنے گی پھر وہ ایگزسٹنگ جو ہے ممبرشپ آف دی ہاؤس، یعنی ہاؤس میں اس وقت کتنے ممبرس موجود ہیں، اس کی بنیاد پر 2/3 بنے گا اور اس 2/3 کے مطابق فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، کل اس پر پتہ چل جائے گا، لیکن میری رائے میں یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ ان کے وکلاء بھی تسلیم کر چکے ہیں بہت ساری باتیں، باقی باتیں وہ زیب داستان کے لیے ہمیں آپ کو بتاتے ہیں وکلاء، اور وہ ایک ہوپ زندہ رکھتی ہے ہر سیاسی جماعت، وہ ان کا حق ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین پرویز خٹک صاحب کی جانب۔ پرویز خٹک صاحب گزشتہ روز پہنچے تھے، انہوں نے اپنا بیان اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب عدالت میں جمع کرایا تھا۔ انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ چند ماہ پہلے ریکارڈ کرایا تھا نیب کے تفتیشی افسر کو۔ اب جو انہوں نے گزشتہ روز بیان ریکارڈ کیا، اس کی جو تفصیلات اب حاصل کی ہیں ہم نے، میرے کولیگ ہیں انہوں نے یہ تفصیلات حاصل کی ہیں، مجھے انہوں نے پیش کر دی، فیض ان کا نام ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے توسط سے تفصیلات آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے مئی 2023 میں نیب کا نوٹس موصول ہوا تھا۔ نوٹس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ دسمبر 2019 میں کابینہ اجلاس میں کیا ہوا تھا۔ شہزاد اکبر نے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، برطانیہ میں جو غیر قانونی رقم پکڑی گئی ہے وہ پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ اجلاس میں پھر ایک بند لفافہ پیش کیا گیا جس میں وہ دستاویزات موجود تھی۔ شہزاد اکبر نے یہ بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے ضبط کیے ہیں، اور پھر معاملے پر کابینہ اراکین نے اعتراض بھی اٹھایا۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ معاہدہ خفیہ تھا جس پر اراکین خاموش ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے ریفرنس کی تفتیش کے دوران بلایا تھا، بانی پی ٹی آئی نے مجھے ریفرنس کی تفتیش کے دوران بلا کر اس پر بات کی تھی، اور پھر شہزاد اکبر نے بتایا کہ یہ رقم ملک ریاض کو منتقل ہو جائے گی۔ میں نے تفتیش کے دوران ریفرنس کے تفتیشی افسر کو بیان حلفی جمع کرایا تھا، اور بیان حلفی کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ 64 کے تحت بیان حلفی جمع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہوا تھا اس پر 13 جولائی کو جرا ہوگی، پرویز خٹک پھر جائیں گے عدالت اور وکلاء جو ہے ان کے اوپر جرا کریں گے۔ لیکن ناظرین اس میں ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ جو تفتیشی افسر کو بیان جاری کرایا تھا، بعض ہمارے رپورٹر دوستوں کا یہ دعویٰ ہے اور یہ درست بھی ہے کہ انہوں نے اس میں عمران خان کے حوالے سے کچھ کہا تھا۔ آج کے جو گزشتہ روز کا بیان ہے اس میں وہ پیرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حذف کر دیا گیا ہے، لیکن وہ پیرا آج کل کے بیان میں حذف کرنے کی کوئی امپورٹنس اس لیے نہیں ہے کہ بیان حلفی میں وہ پیرا موجود ہے، اس لیے وہ پیرا انٹیکٹ رہے گا، یہ اس کی قانونی امپلیکیشن ہے۔ ناظرین اب آخری خبر کی جانب چلتے ہیں۔ گزشتہ روز صدر مملکت لاہور میں تھے، وہاں انہوں نے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے بھی ملاقات کی،
اور MNAs IPS وغیرہ سے ملاقات کی، پنجاب سے جو تھے، تو انہوں نے وہاں گفتگو کی اور کوئی 200 کے قریب لوگ موجود تھے، 300 کے قریب. وہ وہاں زرداری صاحب کے حوالے سے یہ رپورٹ ہوا ہے، ذرائع سے رپورٹ ہوا، واللہ عالم بالصواب کہ کتنا درست رپورٹ ہوا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی. آج اس کی شہزاد چیمہ صاحب ہیں، شہزاد سعید چیمہ صاحب پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکریٹری اطلاعات ہیں. انہوں نے اس کی وضاحت جو کی، انہوں نے کہا اسپیکر کے بارے میں کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا، اسمبلی نہیں چل رہی. انہوں نے غالباً یہ بھی کہا تھا. لیکن جو بات ہے بنیادی طور پر کہ حکومت نہیں چل رہی، پیپلز پارٹی کے دوست بھی اسی طرح کی شک کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں میں ناظرین بد اعتمادی بھی موجود ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی فیصلہ سازی پر سوالات ابھی بھی کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یقینی طور پر یہ دونوں جماعتوں کے درمیان بد اعتمادی موجود ہے. اس کا آگے چل کر منفی اثر کسی جو ہے وہ فار ریچنگ افیکٹ اس کا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی جو ہے امیڈیٹ کانسیکوینسز اس کے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دونوں اتحادی ہیں، دونوں کی مجبوری ہے، دونوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی PTI کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی، PTI نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی توہین PTI نے کی تھی. یہ ندیم افضل چند ریکارڈ پر ہیں کہ وہ پیغام دے کر گئے تھے، لیکن اس کے بعد انہیں جس طرح جواب دیا گیا. اب ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ کیوں کہا. تو میں نے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بھی کی. تو سوال یہ ہے جو جب ہے حقیقت کہ 200 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نون لیگ کی مخالفت کر رہے تھے، پنجاب میں اسپیس نہیں دیتے، مریم نواز شریف کے خلاف شکایت ہے. اب یہ وعدہ کیا ہے کہ اگلے دنوں میں وہ شکایت دور کریں گے، اسپیس بھی دیں گے. تو پھر آصف زرداری کیا کہتے ہیں؟ لیکن زرداری صاحب کے لیول کا اگر کی شخصیت اگر اس قسم کے بیان دے گی اور وہ پبلک میں رپورٹ ہو جائیں گے، تو پھر جو دونوں اتحادی ہیں ان کے درمیان دیر پا تعلقات تو قائم نہیں ہو سکتے، دیر پا اتحاد بھی نہیں ہو سکتا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.